वसल्लम को गाली दे दे, वो मुसलमान या काफिर है? मुझे बताओ। मैं जो आपसे बात जवाब क्यों नहीं देगा? क्योंकि उसको पता है कि शेखैन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दिया है, और जो नबी को गाली क्यों जवाब नहीं देगा? तूने इकरार कर ली कि तेरा मजहब बातिल है, और क्यों जवाब नहीं देगा? जवाब दे देना। जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे वो मुसलमान है काफिर है? जो मुसलमान है काफिर है? अब सवाल सुनेंगे आप? अभी सवाल का क्यों जवाब नहीं? और भाई भाई ये क्यों जवाब नहीं दे रहा इस बात का? अबू बकर सुन कि तेरे अबू बकर ने और तेरे उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार बेइज्जती की है। आप सुन लें, सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहा? और भाई इतनी वाज़ेह बात, तुम पूरे पाकिस्तान में ना लोगों के घर जलाते हो, उनके बच्चों को जलाते हो कि ओए क्या किया, तौहीन नबी, गुस्ताखी नबी हुई है यहाँ पे। तुम खुद क्यों अभी जवाब नहीं दे रहे? यहाँ पे जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दे दे वो मुसलमान है या काफिर है? अबू बकर बता। इस तरह बात नहीं चलेगी भाई, जो सवाल कर ये क्यों नहीं जवाब दे रहा भाई? इस तरह बात नहीं होगी, ये जवाब तो सबको आता है, तुम क्यों नहीं इकरार नहीं कर रहा है? वो इकरार इसलिए नहीं कर रहा कि इसको पता है कि किसने गाली दी है। सुन सवाल सुन, चले सवाल कर। हाँ सुन ले, आप अइम्मा मासूमीन आपके नज़दीक हुज्जत हैं, उनकी बात मोतबर है। हज़रात शेखैन से मुताल्लिक़ आप अइम्मा मासूमीन के अक़वाल को पेश करें। पहले इमाम मासूम जनाब सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, हज़रत अली हैं, हज़रत हसन हैं, हज़रत हुसैन हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिर्रहमा, और इसी तरह बकिया तमाम अइम्मा। उन अइम्मा मासूमीन में से किसी का वाज़े तौर पर यह कौल पेश करें कि फ़लाँ इमाम ने अपने कौल के अंदर ये कहा है कि अबू बकर और उमर दायरा इस्लाम से खारिज हैं, काफिर हैं, फिर बात वज़न की, वरना तेरी दलील की हैसियत कोई नहीं है जो तुम्हारी। मैंने बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, सुन ले मैं यहाँ सुन ले। अब अबू बकर के सवाल समझ आ गया ना? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे बड़े मासूम है। हमने इनसे जो वाज़े सवाल किया वो डर गए भाई, इन्होंने जवाब नहीं दी। सवाल हमने इनसे अबू बकर चुप कर, अबू बकर आपने सवाल किया ना, अब मेरी बारी है। आप मैंने आपकी बात को नहीं काटा ना, मैंने आपकी बात सुनी, अब मुझे बारी जवाब देने दो। जवाब गलत भी है सुन लो। मैंने इनसे सवाल किया मेरे मोहतरम नाज़रीन कि अगर कोई नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे वो मुसलमान या काफिर? ये चुप करके रह गया, जवाब नहीं दिया। जवाब क्यों नहीं दिया? इसलिए नहीं कि इसको जवाब नहीं आता है, इसको जवाब आता है, बहुत वाज़ेह आता है। वो सब बच्चों को आता है, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी करे वो काफिर है। जवाब क्यों नहीं दे रहे ये लोग? ये जब शियों के मुकाबले में आ जाए ना, ये जब भी मेरे मुकाबले के मौलवी आते हैं इनसे ये सवाल करते हैं, ये खामोश हो जाते हैं, जवाब नहीं देते, बात को गोल कर लेते हैं। वजह इसकी वजह इनका जवाब न देना इस बात का इकरार है कि इनका मजहब बातिल है, क्योंकि किताबों में बड़ी पड़ी है कि सहाबा बिलखुसूस शेखैन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बार बार गुस्ताखी की, तो इनका मजहब ही बातिल हो गया। जब इनके अइम्मा काफिर हैं तो इनका मजहब कैसे सही हो सकता है? अच्छा, इन्होंने अब जिनका जो सवाल है कि भाई आप अपने से कुछ ना बनाएं, अल्लाह यारी साहब आप कोई नबी नहीं है, आप कोई आपकी बात तो हुज्जत नहीं है, आप शिया हैं, आप अइम्मा अलैहिस्सलाम के अक़वाल से अब हमें दिखाएं ना, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक़वाल से दिखाएं कि शेखैन जो है वो गैर मुस्लिम है। बिल्कुल दिखा देते हैं, तमन्ना आपकी पूरी कर देते हैं आप। बल्कि अगर मैं शिया कुतुब से दिखाऊं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शेखैन के मुताल्लिक़ ये फरमाया, तो आप कहेंगे ये शिया किताब है। मैं आपको अपने किताब से दिखा देता हूँ, किताब अल अदबुल मुफरद। खामोश मौलवी खामोश। अल अदबुल मुफरद, इसका लिखने वाला कौन है भाई? इसका लिखने वाला है हाफिज अबू अब्दुल्ला मुहम्मद इब्न इस्माइल। कौन है? बुखारी। हाँ वही बुखार जिसको आया था, बुखार वाले बुखारी को लिखने वाला इसका कौन है? बुखारी। मुतवफ़ा सन 256। मुतवफ़ा कौन है? सन 256। तहक़ीक़ किसकी है? मुहम्मद नासिरुद्दीन अल अलबानी, वो भी वो कट्टर वहाबी। किताब कहाँ पे छपी है? दारुस सिद्दीक़, सन 2000 में छपी है, ठीक है ना? कहाँ पे छपी है? कहाँ पे छपी है? फहरिसत मकतबत मलिक फहद अल वतनिया। देखो मलिक फहद वाले, मलिक फहद है ना, कोई शिया राफिजी तो नहीं है। मलिक फहद, किंग फहद, उसके पब्लिशिंग प्रेस में छपी है, सऊदी अरब में छपी है, रियाज में छपी, ठीक है ना? और तहक़ीक़ भी किसने किया? अलबानी ने किया। लिखने वाला कौन भी है? वही सही बुखारी वाला खुद मुहम्मद इब्न इस्माइल बुखारी है। अब सफ़ा नंबर 247 है। हदीस क्या है? हदीस भी सही है भाई, हदीस भी सही। शिया किताब नहीं है, उमरी किताब है। मुअल्लिफ राफिजी नहीं है, मुअल्लिफ बुखारी है, कट्टर नासिबी। सऊदी अरब में मलिक फहद, किंग फहद पब्लिशिंग प्रेस, शाफात के प्रेस में छपी है, ठीक है ना? मुहक्किक भी नासिरुद्दीन अलबानी है, हदीस कारी है, कट्टर नासिबी। सऊदी अरब में मलिक फहद, किंग फहद पब्लिशिंग प्रेस, शाफात के प्रेस में छपी है, ठीक है ना? मुहक्किक भी नासिरुद्दीन अलबानी है, हदीस भी उसने भी कह दिया सही है। रिसालत पनाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि उसने अबू बकर से कहा, या अबू बकर, मैं फुल पेज करता हूं ताकि सबको नजर आ जाए।
یا ابا بکر، اے ابو بکر، لشرک فیکم اخفا من دبیب النمل۔ آہا ابو بکر، تم نے اپنے شرک کو خوب چھپایا، تم نے اپنے شرک کو خوب تم میں شرک بچی رسی ہے، تیرا شرک بس ظاہر نہیں ہے، تیرے شرک میں مخفی ہے، چونٹی کی طرح تیرے وجود میں، جیسے چونٹی اپنے سوراخ میں حرکت کرتی ہے نا، پورا تیرا وجود چونٹی، جیسے چونٹی اپنے کا سوراخ چونٹی سے بھرا ہوتا، چونٹی میں تو جو میں شرک اسی طرح حرکت کر، جب تیرے کتاب میں موجود ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا درس لے کے آئے تھے دنیا کو، انہوں نے توحید سکھایا ہے، توحید ان کو آتا ہے نا، شرک بھی ان کو پتہ ہے شرک کون ہے، مشرک کو بھی وہ جانتے ہیں کہ کون ہے، اور جس نے شرک مخفی کیا ہے ابو بکر سن، جس نے شرک مخفی کیا اس کو بھی وہ جانتے ہیں۔ آئے ہائے، آپ کے اپنی کتاب صحیح حدیث میں، آپ کے اپنی صحیح حدیث میں کہ ابو بکر تیرے اندر شرک ہی شرک ہے، چونٹی کے چال کی طرح تیرے اندر وہ حرکت متحرک ہے، تیرے اندر شرک۔ اب بولو ثابت ہو گیا نہیں ہوا؟ آپ کی بات، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دے مشرک ہے، بھائی ہمارا کہہ کے نہیں کہہ دے کہ بھئی اس کے ایمان میں اس کے ایمان ثابت نہیں ہے، کفر ثابت ہے۔ میں نے جو پہلے آتے ہی بات کی ہے نا کہ تو سب سے بڑا فسادی ہے، اس بات کو ابھی ثابت کرنے لگا ہوں تیری سی بات، اب سن لینا، محسوس نہ کرنا۔ اور میں نے کبھی آپ کی کتاب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پیش کی ہے نا، اس کو آپ فساد کا جڑ پہ سمجھتے ہیں۔ اب میں آپ سے کہتا ہوں برائے مہربانی اسی حدیث کو اب دوبارہ سکرین پہ لگا، یہ پڑھو، چل آپ پڑھو۔ یہ حدیث پاک آپ نے پیش کی، ٹھیک ہے، حضرت ابوبکر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معقل بن یسار کے بارے میں آگے، اسی حدیث کا آخری جملہ آپ پڑھو۔ تم پڑھو، نہیں تم پڑھو جیسے تیری مرضی ہے۔ اور گل سن، تجھے اگر پڑھنا آتا ہے نا، جب تم کہتے ہیں میں نے چھپایا ہے، میں چھپایا نہیں، میں نے سب پورا اسکرین پہ ظاہر کرتا ہوں، تو مجھے پتہ بھی چلے کہ تجھے پڑھنا بھی آتا ہے، تجھے پڑھنا بھی آتا ہے۔ بسم اللہ، پڑھو جی۔ آپ نے پڑھنا ہے، نہیں آپ نے پڑھنا، مجھے پتہ چلے کہ آپ پڑھنا بھی آتا ہے نا، اور جو اس کو بھی پڑھنا نہیں آتا ادھر کہتا ہے کہ آپ پڑھے نا، محترم تم پڑھو نا۔ یہ حدیث پاک اس نے الادب المفرد سے پیش کی، اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کی، اور اسی حدیث پاک کے آخری جملے قال فقل، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر سے فرماتے ہیں، ابو بکر قل، تم کہو، اللہم انی اعوذ بکا، یا اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، ان اشرکا، اس بات سے کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں، وانا اعلم، وہ شرک جس کو میں جانتا ہوں، واستغفرک لما لا اعلم بی، اور اس شرک سے میں توبہ کرتا ہوں جس شرک کا مجھے علم نہ ہو۔ ابو بکر نے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آخری لائن کا حکم دیا، آپ اس کو ثابت کر دیں، ابو بکر نے نہیں پڑھا، اگر ابو بکر نے آپ ثابت کریں کہ پڑھا ہے بھائی، آپ دکھائیں، یہ چیز انکار آپ کر رہے ہیں۔ او بھائی ابو بکر نے پڑھ لیا، کہاں لکھا کہ پڑھ لیا ابو بکر نے؟ کہاں لکھا کہ ابو بکر نے پڑھ لیا اور ایمان سے پڑھ لیا؟ آپ دکھاؤ ابو بکر نے نہیں پڑھا، اچھا دکھاؤ ابو بکر خاموش ہو جاؤ، میں دکھا دیتا نہیں پڑھا، خاموش ہو جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں، بیچ میں نہیں بولنا تاکہ میں ثابت کروں، خاموش ہو جاؤ، میں دکھا دیتا ہوں۔ نکالنا ہے، آپ نے یہ لفظ دکھانا ہے، ابو بکر نے یہ جملہ زبان سے نہیں کہا، یہ لفظ دکھانا ہے۔ آئے ہائے 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 ہائے، ابھی میں وکھانا، بس تو خاموش ہو جا مولوی ابو بکر، ابو بکر، ابو بکر، آئے ہائے، بس خاموش۔ نہیں دیکھو، یہ تو ہم نے حدیث دکھا دی، ان کے اپنے کتب سے دکھا دی کہ سرکار رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر ابن ابی قحافہ کو کہا کہ تو شرک سے برا ہوا، جیسے ایک بوری جو ہے نا مثلا گندم سے بھرا ہوا ہوتا ہے، اس نے اپنی شرک بس چھپا دیا، اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شرک نکالنے کا طریقہ کار کیا ہے، کوئی دعا وغیرہ دکھا دیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ یہ دعا پڑھو، یہ دعا کو انہوں نے پڑھا۔ اب کیا ان کا یہ کام بنتا ہے، فریضہ ان کا بنتا ہے کہ یہ ثابت کریں کہ ابو بکر اس نے یہ دعا پڑھی ہے اور ایمان سے پڑھی ہے؟ یہ تو انہوں نے کبھی ثابت ہی نہیں کیا۔ یہ حدیث رسول پاک، خاموش بھائی، خاموش پلیز، خاموش، بیچ میں نہ بولو، بیچ میں نہ بولو۔ دیکھو میں نے آپ کی بات سنی، آپ نے ایک سوال کیا، میرا کام جواب دینا۔ چلیں میں نے جو ثابت کرنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں ابو بکر نے کلمہ پڑھنے کے بعد، اسلام ظاہر کرنے کے بعد، ہجرت کرنے کے بعد، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تو ابھی تک مشرک ہے، بس اس کا شرک
ظاہر نہیں کرتا اندر تیرا شرک ہی شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرک بولا ہے، ثابت کیا، ٹھیک ہے؟ اب اس کے اندر شرک ہے، کہتا ہے مجھے شرک سے، دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فریضہ بنتا ہے کہ لوگوں کو شرک سے نکالیں، اپنے دشمن کی بھی ہدایت کریں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی جانب سے وہ تو ہدایت کسی سے نہیں روکتے نا، انہوں نے لوگوں کو دین سکھایا۔ ابو بکر نے بھی بولا کہ میں شرک کا خاتمہ کیسے کروں، ٹھیک ہے نا؟ شرک تو مشرک ہونا تو اس کا ثابت ہو گیا، اب شرک سے نکلنے کا طریقہ ابو بکر بتا کے مجھے بتا دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ بھئی یہ پڑھا کرو۔ اب یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ کی کسی کتاب میں نہیں ہے کہ ابو بکر یہ دعا پڑھتا تھا، آپ کی آپ پہ فرض ہے کہ آپ خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش مولوی خاموش پلیز خاموش رہو، مجھے اس طرح نہ بولنے کی تم مجبور نہ کرو۔ تو یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے۔ دیکھیں میں نے مشرک ہونا ثابت کیا ہے، اب مشرک ہے ابو بکر، یہ دعا پڑھے اور یہ دعا جو ہے خلوص سے پڑھے، نہ ظاہری طور پر، خلوص سے دل سے پڑھے، اللہ قبول کرے تو پھر شرک سے نکل جائے گا۔ شرک اس کا ثابت ہے، اس کا دعا پڑھنا ثابت نہیں ہے۔ یہ تو آپ کا فریضہ پڑتا ہے کہ ثابت کریں کہ اس نے دعا پڑھی ہے اور خلوص سے دل سے پڑھی اور اللہ نے اس کی دعا قبول بھی کیا کہ اس کو شرک سے نکل، یہ تو کبھی آپ نے ثابت ہی نہیں کیا، لذا اس کا شرک آپ کا یہ ادعا کہ اسے وہ اول الناس اسلامہ ہے، سب سے پہلے وہ اسلام لائے، ثابت ہو گیا کہ وہ مشرک تھا۔ اس نے ہجرت کیا، پتہ چلا کہ منافق تھا، ہجرت کے وقت بھی منافق تھا، حقیقت میں مشرک تھا۔ پھر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کی کتب سے ثابت ہو گیا کہ یہ شخص ہے ہی مشرک۔ اب بات صرف اتنی رہ گئی ہے کہ پھر دوبارہ شرک سے نکل آیا یا نہیں نکل آیا، ثابت ہو گیا کہ نہیں نکل آیا، کیونکہ یہ آپ کا فریضہ بنتا ہے کہ آپ دکھائیں اپنی کسی کتاب میں کہ یہ دعا یہ پڑھتا تھا۔ بسم اللہ دکھائیں بھائی دیکھیں بات یہ ہے کہ حدیث پاک کے الفاظ ہیں نا، جو حدیث آپ نے پیش کی اسی حدیث کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہمارا ماننا یہ ہے کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ الفاظ پڑھ لی، حضور نے حکم دیا، آپ دکھائیں نا کہ اس نے دعا پڑھی ہے۔ چپ کر جاؤ، سن لے یار، سن لے، تھوڑا سا تحمل مزاجی کے ساتھ کام لے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جملے پڑھ لیے، اگر خدا نہ خواستہ نقل کفر نہ باشد، اگر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مشرک تھے، اس دعا کو پڑھنے کی وجہ سے اگر کیوں ہو گیا ختم۔ اگر کیوں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ تیرے اندر شرک بری ہوئے، کہتا اگر دو چیزیں فرمائی، دو چیزیں، جس شرک کا مجھے علم ہے اس سے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اور جس کا مجھے علم نہیں میں اس سے توبہ کرتا ہوں۔ حضرت ابو بکر نے دونوں چیزیں، ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے، ابو بکر نے دعا پڑھی ہے، کہاں پڑھی ہے؟ دکھاؤ اس نے دعا پڑھی ہے، آپ دکھاؤ نا اسے پڑھی ہے۔ میں کیوں پیش کروں گا بھائی؟ انکار وہ بھائی جب آدمی لازم بات ہے جو شخص مشرک ہے وہ نہیں پڑھے گا نا، دلیل وہ دیتا ہے، دلیل آپ پیش کرو۔ دیکھو بھائی آپ کہتے ہیں ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے، ہاں اب آپ نے یہ ثابت کرنا ہے ابو بکر نے یہ الفاظ نہیں پڑھے۔ اس حدیث کے صدور کے وقت تک، اس دعا سکھانے تک تو سب کو پتہ چل گیا کہ شخص مشرک تھا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ثابت ہو گیا کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بھائی، صحیح حدیث کو جھٹلانے والا، اس کو قبول نہیں کرنے والا وہ کافر ہے، ٹھیک ہے نا؟ صحیح حدیث کو رد کرنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو رد کرنے والا کافر ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ ابھی یہ حدیث جب یہ گفتگو ہوئی ہے نا، اس وقت تک ابو بکر مشرک ہے، یہ تو ثابت ہو گیا۔ اب ابو بکر کیا اس شرک سے نکل گیا نہیں نکل، اس کی کوئی شاہد نہیں، کوئی دلیل نہیں کہ ابو بکر شرک سے نکل گیا اور اس نے دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ کہتے ہیں اس نے دعا پڑھی ہے تو دکھاؤ، کوئی حدیث دکھا لو اس نے دعا پڑھی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر ہم کہتے ہیں اس نے نہیں پڑھی، کیوں نہیں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو شخص مشرک ہے وہ کیسے دعا پڑھ سکتا ہے؟ جو شخص مشرک ابھی تک اتنے معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے، ہجرت کیا، شب ہجرت معجزات دے کے پھر بھی اس کے اندر شرک ہے، ٹھیک ہے نا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے سنے پھر اس کے اندر شرک ہے، بیٹی کی شادی کرا دی خود پھر بھی اندر میں مشرک کی شرک ہے، نفاق ہی نفاق ہے۔ تو اب ایسے مشرک آدمی کیسے توبہ کرے گا؟ توبہ تو اسے کرنا ہی نہیں ہے، اب اس نے سدھرنا تھا تو شروع سے سدھر جاتا بھائی، اسے سدھرنا تھا، وہ شروع سے سدھر جاتا۔ اس کا جواب دے، اس کا جواب دے، یہ ثابت کر، ثابت کر دینا، ثابت کر دینا، آپ ثابت کرو نا کہ ابو بکر نے وہ الفاظ نہیں کہے۔ یہ دیکھیں آپ اب سن لو، اب سن لو، اب سن لے میاں، میں ایک اور جواب آپ کو دیتا ہوں، میں ایک اور جواب دینا تو آپ جب اپنے مدرسے چلے جاؤ نا اپنے اساتید کے پاس، ان سے پوچھ لینا، ان سے پوچھ لینا، ان سے پوچھ لینا کیا اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے یا نفی دلیل کا محتاج ہوتا ہے؟ ان سے پوچھ لینا، وہ آپ کو یہی بتائیں گے کہ اس بات دلیل کا محتاج ہوتا ہے، منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا، ٹھیک ہے نا؟ اب منفی کے لیے اب میں آپ سے پوچھوں کہ آپ ثابت کرو کہ آپ نے قتل نہیں کیا، کسی محکمے میں آپ کو یہ ضرورت ہی نہیں کہ آپ ثابت کریں آپ نے قتل نہیں کیا،
یہ محکمے کا کام ہے کہ وہ ثابت کرے آپ قاتل ہیں. آپ کے لیے قتل نہ کرنا ثابت کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہمیشہ اس بات کے لیے دلیل لایا جاتا ہے, منفی کے لیے دلیل نہیں لایا جاتا. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ اب ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے, آپ کے پاس کوئی آپ کے اپنی کتابوں میں نہ بخاری نہ مسلم کسی اس کا مشرک ہونا ثابت ہے, اس کا شرک سے نکلنا ثابت نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں, آپ کو اس کے اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہے کہ ابو بکر نے یہ دعا پڑھی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ابو بکر نے یہ دعا نہ پڑھی ہے, منفی ہے, اس کے لیے دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے. بھائی جو اسی حدیث پاک سے ابو بکر کا ایمان ثابت ہے, اسی حدیث پاک سے ابو بکر کے ایمان نبی ثابت کہہ رہے تھے یہ مشرک ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں مشرک ہے, اور یہ کہتا ہے کہ نبی حدیث میں لکھا ہے ابو بکر مومن ہے. ثابت کر, ثابت کر. کے الفاظ ہیں کہ حضرت ابو بکر نے وہ الفاظ اللہم انی اعوذ بک پڑھ لیے. کہاں لکھا ہے؟ کہاں پر وہ الفاظ دکھاؤ, یہ الفاظ دکھاؤ, یہ الفاظ دکھاؤ جناب, کہاں پہ لکھا ہے؟ یہ الفاظ نہیں ہے, اس کو حدیث سے کاٹ دے, اس کو حدیث سے ختم کر دے. اور دکھا دے کہ کہاں لکھا ہے کہ ابو بکر نے پڑھا یہ الفاظ, یہ دعا پڑھے, اور دعا اس کی قبول نہیں ہوئی ہے. اچھا آپ کو اس چیز کا پتہ چل اور بھائی جب اگر منافق مشرک جس نے اس کا نفاق, اس کا ہجرت نفاق, اس کا کلمہ پڑھنا نفاق, سب نفاق شرک ثابت ہو گیا نا. اب کہتا ہے اس کی دعا صحیح ہے, اور پہلے اس کا دعا ثابت کر, پھر اس کی دعا صحیح ہے اللہ نے قبول کی وہ بھی ثابت کرنا, وہ تو کوئی ثابت نہیں ہوتا. اس حدیث دعا آپ نے حکم